अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला है। आज मैं अपनी ज़ाती एक दास्तान है उसकी आखिरी एपिसोड कोशिश करता हूँ मुख्तसरन आपको ये वाइंड अप कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं सबको इंक्लूड नहीं करना चाह रहा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ आपको आज की वीडियो में मैं दो अहम खबरें आपको देने जा रहा हूँ कि तुर्की के साथ 2023 में ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। यूके, जर्मनी और नीदरलैंड पहले मैदान में आ चुके हैं। स्वीडन के बाद इन मुल्कों ने महाज खोल दिया है। और दूसरी मैं आपको एक सबसे अहम खबर ये आज दूंगा कि बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी और हमारे जैसे जो भाई हैं वो यहाँ पर जब सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए आते हैं तो उनको एक डेढ़ साल तक उनकी सिटीज़नशिप नहीं हो रही और उनका लाखों रुपया ज़ाया भी हो रहा है और उनकी सिटीज़नशिप भी क्यों नहीं हो रही, और साथ में वो फ्रस्ट्रेशन में भी चले जाते हैं कि उनको 6 माह का कहा गया था लेकिन साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, उनकी सिटीज़नशिप क्यों नहीं हो रही। बुनियादी एक असूल आपको बताने आज जा रहा हूँ कि अगर आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने बुनियादी तौर पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आपकी सिटीज़नशिप 6 माह में हो जाएगी। मैं मुख्तसरन अपनी आखिरी एपिसोड की तरफ जा रहा हूँ। बात यहाँ पर हमने ख़त्म की थी कि मुतअद्दिद FIRs मुझ पर शुरू हो गई मुख्तलिफ़ जगह पर, और वो FIR उसके 2 मंसूबे थे। उनके मंसूबे 2 ये थे कि एक उनका मंसूबा ये था कि इसको FIRs में घेर कर इससे कंप्रोमाइज़ की बात की जाए और इन चीज़ों को वाइंड अप किया जाए, क्योंकि 395 डकैती की दफ़ात बहाल हो चुकी थी और उनकी इंटरम बेल चल रही थी। और बड़ी ही शर्मनाक बात पाकिस्तानी अदलिया के लिए कि डकैती की दफ़ात के साथ इंटरम बेल्स 6 माह से ज़ायद अरसा डेट्स मिलती रहीं। यानी कैसा घनौना खेल है, डकैती जैसी दफ़ात हों FIR में और जज 6 माह तक, एक ही जज 6 माह तक उनकी डेट को एक्सटेंड करता रहे, सिर्फ इसलिए कि ये किसी तरीके से मुझे प्रेशराइज करके कंप्रोमाइज़ कर लें। और दूसरी अहम बात ये उनके माइंड में प्लान ये था कि अगर किसी एक FIR में भी ये अरेस्ट हो जाता है और जेल चला जाता है तो फिर इतनी FIRs हैं, आपको पाकिस्तानी सिस्टम का पता है कि एक FIR से आपको ज़मानत होती है, दूसरी में अरेस्ट कर लिया जाता है, दूसरी में ज़मानत होती है, तीसरी में अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसा कि आजकल हो रहा है पाकिस्तान में। आजकल आप देख रहे हैं इमरान रियाज खान और ये आज़म स्वाति वगैरह का। तो उनका दूसरा बड़ा अहम प्लान ये था कि इसको एक FIR में अरेस्ट करवा दें और उसके बाद मुतअद्दिद FIR में इसको 2-3 साल अंदर रखें, और जब ये 2-3 साल अंदर रहेगा पीछे से हम फैक्ट्री और ज़मीन शमीन सारी लपेट लेंगे। ये उनकी कलीदी था उनका प्लान। अब मैं आपको बताऊं 2 चीज़ें मिस हो गई। एक मैं आपको बताऊं कि जब ये इनकी ज़मानतें नहीं कैंसिल हो रही थी और डेट पे डेट मिल रही थी, इंटरम यानी अबूरी ज़मानतें इनकी 6.5 माह तक प्रलॉन्ग हुई और उस दौरान बोर्ड में 2 मरतबा तफ्तीश भी चेंज हुई लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। अब रॉयल न्यूज़ उस वक्त 4-5 चैनल थे 2008 में, और रॉयल न्यूज़ कलीदी चैनलों में से एक था जिसको गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में था। मुबशर अलमास जो कि आजकल एडिटर इन चीफ है ओमेगा न्यूज़ का, बुनियादी तौर पर मेरी मुलाकात हुई, मैंने अप्रोच किया कि मेरे साथ ये हो रहा है। इनका एक प्रोग्राम होता था जहां मसाइल वहां रॉयल, तो वो होस्ट था इसका। उससे पहली मरतबा मेरी मुलाकात हुई, 4 दिन हमने मिलके मेरी फैक्ट्री में इससे मुतल्लिक़ जो FIRs हो रही थी और जिस तरह मुझे घेरा जा रहा था उस पर सारी चीज़ें उस प्रोग्राम में, एक 40 मिनट के प्रोग्राम में मुबशर अलमास ने ऑन एयर की। और मेरी जो IG ऑफिस तक रसाई हुई वो मुबशर अलमास मेरा बहुत ही नफीस और दानश्वर भाई, बहुत ही ज़हीन है, और मैं उसकी आज भी उसका यानी ट्रिब्यूट पेश करता हूँ आज अपनी वीडियो से उसको, जिस तरीके से वो प्रोग्राम के बाद भी मेरे साथ खड़ा हुआ। और उसने जब ये जुल्म की दास्तान ऑन एयर की तो वो मेरे साथ 4-5 दिन मुख्तलिफ जगह पर फिरता रहा, हक़ाइक़ इकट्ठे करता रहा। उसने जब देखा कि इतना घनौना काम हो रहा है तो उसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और मुझे मीडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला मुबशर अलमास है। मैं आज उसका मशकूर हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ वो उसकी इब्तिदा मुबशर अलमास के ज़रिए हुई थी। IG ऑफिस में भी रसाई उस वजह से हुई, पुलिस मीडिया में प्रोग्राम चलने के बाद थोड़ी सी कॉन्शियस हुई, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई रिकवरी नहीं हो सकी। 6.5 माह बाद ये प्रोग्राम चलने के बाद उनकी इंटरम जो है वो कैंसिल हुई। अब्दुल हमीद चौधरी और अज़रा भट्टी का जो बेटा है मियाँ शाहिद अमीन, जो बाद में उसका दामाद भी बना, बेटा भी था और दामाद भी था, ये एक और अलग दास्तान है। तो वो जो है वो गया जेल में दोनों, और अज़रा भट्टी की ज़मानत इसलिए होगी कि वह ख़ातून है
یہ پاکستان میں عدلیہ کے نظام کا ایک اور مکروہ چہرہ ہے۔ گینگ جو ڈکیت گینگ یا اس طرح کے جو قمصاب مافیا ہیں وہ اس طرح کی بوڑھی عورتوں کو اس لیے آگے رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایف آئی آر ہو تو اس کی ضمانت ہو جائے، اور وہی ہوا۔ ہمارے پاکستان کے قانون میں خاتون کو قتل کے کیس میں بھی ضمانت مل جاتی ہے، اس کی انٹرم کنفرم کر دی جج نے۔ اور کلیدی جو کردار تھا، جو عورت کلیدی طور پر یہ سب کچھ کر رہی تھی، پلاننگ ساری منصوبہ بندی، وہ اریسٹ نہیں ہو سکی۔ اس کا بیٹا اور عبدالحمید چودھری 4-5 ماہ کے لیے اریسٹ ہوئے۔ اب جب وہ اریسٹ ہوئے تو ان سے ریکوری نہیں کی گئی، یعنی پیسہ اس طرح چل رہا تھا اور سفارش اس طرح چل رہی تھی کہ سوائے وہ جو رفیع جٹ کی ایک ریکوری کے جو مشینری اس نے تھانے میں لا کے دی، اس کے بعد کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ اب ان کا پلان تھا کہ مجھے اریسٹ کروائیں۔ جب ان کے اپنا بیٹا اور عبدالحمید اریسٹ ہو گئے، ان کا پہلا نمبر 1 ایجنڈا یہ تھا کہ مجھے وہ اریسٹ کروائیں، اور اگر وہ ایک پرچے میں مجھے اریسٹ کروا دیتے تو 2-3 سال کے لیے میں کہیں نہیں گیا تھا، جتنی جگہ پر مجھ پر پرچے تھے۔ تو ہوا یہ کہ اس میں جو انکل اکرم ہارون آباد والے جو ہیں، جن کے بیٹے کی شادی پر ہم گئے تھے، جب انہوں نے پیچھے سے یہ ساری کارروائی ڈالی، ان کا بہت کلیدی کردار تھا کہ میں گرفتار نہیں ہوا اور ایک دن بھی جیل نہیں گیا۔ وہ ہارون آباد سے ہے، ان کا ایک شاگرد ان کے تھے جو پنجاب کی سب سے زیادہ کلیدی پوزیشن پر سرکار میں تھے۔ انہوں نے میری ان سے ملاقات کروائی۔ انہوں نے ہی آئی جی پنجاب شوکت جاوید کو کہا کہ یہ جو جھوٹے پرچوں میں اس کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے، جس پر شوکت جاوید نے مجھے بلا کے کہا کہ ہم آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے کہ آپ پر کوئی پرچہ نہ ہو، لیکن یہ جدھر بھی آپ کو خبر ملے، ہمائیوں میرے پی ایس او ہیں، ان کا نمبر لے لیں اور جو بھی پرچہ ہو آپ ان کو رات کو بھی اطلاع دے دیں، میسج کر دیں، جیسے بھی کر دیں۔ دوسرا کلیدی کردار جو تھا میرے اریسٹ نہ ہونے کا، اتنے پرچوں کے باوجود، وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن مشتاق سگیرا صاحب کا تھا۔ انہیں جب یہ ساری کہانی، جب بورڈ سے پہلے انہوں نے یہ ساری داستان سنی، انہیں ساری کہانی کا پتہ چلا، اور انہوں نے خود آئی او کو بلا کے اور فون کر کے قصور اور ادھر کہا کہ یہ بالکل غلط پرچے ہو رہے ہیں، اس کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مشتاق سگیرا صاحب کا ایک اور میں آپ کو تعریف کروں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو مجھے بتا دو، آپ نے انٹرم نہیں کروانی، یعنی میں نے قبل از وقت گرفتاری ضمانتیں بھی نہیں کروائیں۔ وہ انہوں نے فون کر کے ڈی پی اوز کو اور ان کو کہا کہ بھئی یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، میں اس سارے کیس کو جانتا ہوں۔ بلکہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ڈی آئی جی صاحب مشتاق سگیرا صاحب کو مل کے میں نکلا ہوں تو لوور مال کے ایک پیسہ لگا ہوا تھا 10-15 ہزار کسی کو دیا ہوا تھا سب انسپیکٹر کو، اس نے ڈی آئی جی کے دفتر کے سامنے مجھے پکڑ کے گاڑی میں ڈالا اور لوور مال لے گئے۔ سب کو پتا تھا میں مشتاق سگیرا صاحب کو ملنے کے لیے گیا ہوا ہوں۔ تو مشتاق سگیرا صاحب کو پتا چلا، انہوں نے اس لوور مال کے سب انسپیکٹر کو کہا کہ ابھی میرے پاس لے کے آؤ، آفس ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ مشتاق سگیرا صاحب 4-4:30 بجے چلے جاتے تھے، 6:30 بجے تک وہ میرے انتظار میں بیٹھے رہے۔ اس سب انسپیکٹر کو آتے ہی انہوں نے سسپینڈ کیا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ گھر جائیں، یعنی یہاں تک وہ فرشتہ شخص جو ہے وہ میری مدد کرتا رہا۔ اب ان کا یہ پلان یہاں پر ان 2 شخصیات کی، انکل اکرم اور ان کے شاگرد اور ادھر سے مشتاق سگیرا صاحب کی وجہ سے فیل ہوا۔ اب یہ جب سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا تو اس میں جو کیونکہ بدماشوں کے سب کے میں نے نام دیے تھے، یہ مل کے پلاننگ کرتے تھے، اور اس ساری پلاننگ میں جب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گیا، اس سے پہلے میرے علم میں یہ بات آئی کہ ایک ایس پی ہے شاہد نظام درانی جو کہ سبزہ زار میں بیٹھتے ہیں، بیسیکلی اقبال ٹاؤن کے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو اور ستو قتلہ کے ڈی ایس پی اور چونکہ ڈی ایس پی اور ستو قتلہ کے ایس ایچ او کو وہی ڈیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے کلیدی طور پر اس سارے مقدمات میں رول ادا کیا۔ جب میں ایم بی اے کر رہا تھا تو ان سے ایک کامن دوست تھا ہمارا، شاہد نظام درانی کے پاس وہ کامن دوست گیا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے مجبوری ہے، مونا سلائی کا پریشر ہے مجھ پر، پرویز لائی کے بیٹے کا، ورنہ مجھے آپ میرے دوست ہیں تو میں پیچھے ہٹ جاتا، لیکن مونا سلائی کا پریشر ہے۔ اب مونا سلائی کا پریشر جب میرے علم میں یہ بات آئی تو میں نے سی ایم ہاؤس میں جو درخواست دی، میں نے اس میں مونا سلائی کا نام بھی دے دیا۔ یعنی میرا تو اندر سے ڈر بالکل ہی موت کا ختم ہو چکا تھا۔ میں تو ڈیلی، آپ یقین کریں آج تک میں وہ تسبیح کرتا ہوں، میں وضو کر کے آج تک نکلتا ہوں، وہ اتنی مضبوطی دی اس چیز نے مجھے کہ میں ڈیلی یہ سمجھ کے نکلتا تھا کہ پتہ نہیں آج میں نے آنا یا نہیں آنا۔ تو مجھے کسی کا خوف نہیں تھا، میں نے اپنی اپلیکیشن میں سی ایم ہاؤس میں اس کا مونا سلائی کا بھی نام دے دیا کہ شاہد نظام درانی یہ سارا کروا رہا ہے، ایس پی اور مونا سلائی اس کی بیکنگ کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور وہ شاہد نظام درانی نے قسم اٹھا کے کہا تھا کہ ان کی مجھے سفارش ہے، ورنہ مجھے تو اس سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں۔ اب جب وزیر اعلیٰ ہاؤس سے یہ انکوائری مارک ہوتی ہے
इंक्वायरी आईजी को आती है, इंक्वायरी सलाउद्दीन खान न्याजी जो एडिशनल आईजी, उन्होंने इंक्वायरी जब शुरू की। अब एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, फिर इंक्वायरी की फाइंडिंग पर आता हूँ। इंक्वायरी में सिर्फ एक वाक़या, मंडी बहाउद्दीन मियाना गोदल का जो सब इंस्पेक्टर था, उसको जब बुलवाया गया तो उसको कहा, मैंने सलाउद्दीन न्याजी साहब को कहा, मैंने कहा जी ये मुझे सब इंस्पेक्टर कहता था कि आपके गाड़ी पर 5 चक्कर अगर लगे मंडी बहाउद्दीन के तो 50-60 हज़ार आपका लग जाना है, और आप मुझे 50 हज़ार दे दे, मैं आपका नाम ही निकाल देता हूँ। तो मैंने थाने में उस वक्त, क्योंकि मैं इंटर्म करवा के गया हुआ था, ये पहले की बात थी, तो मैंने उसे थाने में बड़ी ऊंची आवाज़ में बुरा भला कहा असलम सब इंस्पेक्टर को कि तुमने तो दुकानदारी बनाई हुई थाने में, तुमने उनसे पैसे लेके मेरा नाम डाल दिया, मुझसे पैसे लेके मेरा नाम निकाल दोगे, पता नहीं कितने बेगुनाह तुमने। तो वहाँ पर थाने में अच्छा खासा हंगामा हुआ। मेरा जो दोस्त मंडी बहाउद्दीन का मेरे साथ गया हुआ था, वो घबरा गया कि आपने ये क्यों किया। अब जब मैंने सलाउद्दीन खान न्याजी साहब को ये बात बताई तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा खेल खेला। उन्होंने असलम को सुबह बुला लेना 8 बजे 9 बजे, और शाम को 5 बजे कहना मंडी बहाउद्दीन जाओ, और तुमने वहाँ जाके रजिस्टर पर हाज़िरी लगानी है, अगर तुम लाहौर में रुके तो तुम्हें मैं सस्पेंड कर दूंगा। तो 5 दिन उन्होंने लगातार इसे मंडी बहाउद्दीन और लाहौर के चक्कर लगवाए। छठे दिन उसे पूछा कि हाँ तुम 5 चक्कर में कितना खर्चा आया? उसने कहा जी 50 हज़ार। उसने कहा तो यही फिक्र आप इनको कह रहे थे कि 50 हज़ार दे दो, और उसने वहाँ पर सरेंडर किया। उसने कहा जी मैं आपको सच बताता हूँ। उस एडिशनल आईजी ने कहा कि मैं 5 चक्कर आपको और लगवाऊंगा, सच बताओ। उसने कहा जी एसएचओ सामने डायरी में लिखा हुआ था इनका नाम, मुझे उन्होंने थाने में आके नाम दिया किसी किसी पर्चे में फ़िट कर दो, मैंने रेप और किडनैप के पर्चे मैंने फ़िट कर दिया। तो वहाँ पर उनका एसएचओ कौन था? उनका जी इस वक्त वो लगा हुआ है शेखुपुरा में। उन्होंने वायरलेस करवाई और मुझे कहा कि आपने जाना नहीं है, और वायरलेस करवाई और शेखुपुरा कहा कि एसएचओ शेखुपुरा फ़ौरन पहुँचे। ज़ाहिर है शेखुपुरा लाहौर से दूर था, 2 घंटे लग गए, हम बैठे रहे। जब शेखुपुरा का एसएचओ आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी डायरी से इनका नाम एक एफआईआर में फ़िट करवाया गया। असल में ने कहा जी बिल्कुल इन्होंने। उसने कहा जी मैंने नहीं कहा। उन्होंने बेल दी, उन्होंने कहा इन दोनों को गिरफ़्तार करवा दें, यानी उन्होंने उन दोनों को उसी वक्त पनिशमेंट दे दी। उन्होंने कहा जी ये दोनों बाहर जाके फ़ैसला कर लें। किसने कहा था? असलम ने तहरीरी बयान दे दिया कि एसएचओ ने कहा था, एसएचओ ने तहरीरी बयान नहीं दिया, लिहाजा दोनों को पनिशमेंट मिली। अब इंक्वायरी का मेरी ये एप्लीकेशन बुनियादी तौर पर अपने मुखालफिन पर नहीं थी, बल्कि मेरी एप्लीकेशन वो पुलिस अफसरान और उन लोगों पर थी जिन्होंने ये गलत एफआईआर्स में मदद की, गलत पर्चे किए, गलत इश्तिहारी किया मुझे। अब उसकी जब इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी की फाइंडिंग मैं लिंक में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इंक्वायरी है, और अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो 50 मिनट की हो जाएगी। उस लिंक में एक पेज दे रहा हूँ जो मेन पेज है, अगर आप उसे पढ़ें, आपका इंटरेस्ट हो तो इस एक पेज को पढ़िएगा कि वो कितना हॉरिबल है। वो एक पेज का मैं लिंक दे रहा हूँ। यानी इंक्वायरी की सिर्फ एक लाइन बताता हूँ कि एडिशनल आईजी और आईजी ने मेरी एप्लीकेशन पर कहा कि जो मुतासरा शख्स है उसकी जो दरख्वास्त है वो मां सवाए शफकात बदर के एक एसएसपी होता था सीआईए, उसका भी मैंने नाम दिया था, उसके हरफ बा हरफ दुरुस्त है। 3 एसपी, 3 डीएसपी, 2 एसएचओ और 13 पुलिस अफसरों के खिलाफ उन्होंने पर्चा और महकमाना कार्रवाई रिकमेंड की और वज़ीर आला हाउस को वो रिपोर्ट दे दी। उसका मेन सफ़ा मैं लिंक में शेयर कर रहा हूँ। अब ये हुआ, अगले दिन वो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, यानी तमाम टीवी चैनल्स पर अखबारात की ये मैं शेयर कर रहा हूँ। सुपर लीड जो खबर होती है, यानी पहले पेज पर 2 बड़ी खबरें होती हैं, एक जो माथे के नीचे होती है और एक उसके सामने होती है। किसी अखबार पर वो सुपर लीड थी, किसी अखबार पर वो लीड खबर थी। ये मेरे वाले इस मामले की, और मीडिया मुझसे रब्ता कर रहा था। मुबशर अलमास ने मुझे मुबारकबाद दी फ़ोन करके। मैंने कहा तुम्हारा हक़ है क्योंकि तुमने ये इनिशिएट किया था। उसी ने फिर दोबारा आके मेरा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया इस पर, ये जो सारी, और उसमें मुख्तार शाह जो डीएसपी इकबाल टाउन, उसने और गेम की। उसने जब ये आया पर्चों के लिए पुलिस अफसर पर, तो उसने मोना सलाई का नाम भी अंदर डाल दिया। वो बड़ा श्रूड आदमी था। उसने कहा कि सियासी बंदे का नाम अंदर आएगा तो ये घबरा जाएगा रामे। उन्होंने मुझे थाने बुलाया इकबाल टाउन में ही, उसी थाने में जिसमें मुझ पर पर्चा हुआ था, उसी थाने में 13 पुलिस अफसर के ऊपर पर्चा हुआ। और मुझे उन्होंने कहा जी आप मदई बनेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल बनूंगा। मेरी मदईयत में उन्होंने मोना सलाई का नाम डाला और मुकदमा कर दिया। अब जैसे ही ये मुकदमा होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, अखबारात की हेडलाइन कॉलम लिखे जाना शुरू होते हैं, तो मुझे नसीम सादक का फ़ोन आता है वज़ीर आला हाउस से कि आपसे शहबाज शरीफ मिलना चाहते हैं। आप जुमे का दिन था,
آپ جمعہ ہمارے ساتھ آ کے پڑھیں۔ جب میں وہاں گیا تو شوکت جاوید صاحب IG کو بھی انہوں نے بلوایا ہوا تھا، اس حقیقت کے بارے میں، اس پوری رپورٹ کے بارے میں ہم نے جمعہ اکٹھے پڑھا۔ پہلے انہوں نے IG سے سارا دریافت کیا، اس کے بعد انہوں نے میرے سے ملاقات کی اور تھوڑی سی مختصر سی داستان میں نے انہیں بتائی۔ انہوں نے کہا جی آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ انکوائری کے بعد مزے کی بات، سب FIRs IG آفس میں منگوا کے DIG آفس میں منگوا کے ختم کر دی گئیں، لیکن میری ریکوری کا رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ اور میں آپ کو بتاؤں 3 جگہ میں نے بورڈ میں پٹ اپ کر کے اپنے جھوٹے پرچوں کی، اور میرے جو پرچے میں ریکوری نہیں ہو رہی میں نے بورڈ میں جا کے چینج کروائی۔ ایک مکروہ چہرہ آپ کو پولیس کے نظام کا بتاؤں کہ پہلے تھانے میں ستو قتلہ میں سب انسپیکٹر تھا، جب تفتیش چینج ہو کے DSP کے پاس گئی تو ASI آ گیا، یعنی بظاہر DSP کے پاس گئی لیکن اس کا جو ریڈر، DSP کے پاس ٹائم ہی نہیں آپ کی انویسٹیگیشن کرنے کا، اس کا ASI جو ریڈر ہے، جو اس کا متحد ہے، وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اس کی بھی قیمت اتنی ہی ہے۔ یعنی اگر DSP کو خریدنا پڑتا تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ دینا پڑتا، اب پہلے سب انسپیکٹر کو 50 میں خریدا ہوگا، اب ASI کو 20 میں خرید لیا ہوگا انہوں نے۔ دوسری مرتبہ تفتیش چینج کروائی، SP کے پاس چلی گئی، SP کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ملک لیاقت صاحب کے پاس بھی گئی، ایک DSP لور مارا آصف کمانڈو کے پاس، یعنی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کے، اور وہ SP کے پاس گئی تو پھر ایک سب انسپیکٹر کے پاس چلی گئی جو اس کا PSO ہے یا جو اس کے معاملہ دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی یعنی SP کو خریدنا تو 4-5 لاکھ دینے کے لیے۔ اب ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ الجھے میں اپنے معاملات میں، جو ASI نے، PSO نے اور اس کے سبارڈینیٹ نے ان کے کان میں پھونک مار دینے کے سارے یہ اس طرح ہے تو وہ اسی طرح وہ انہوں نے سائن کر دینے، کوگی مار دینی۔ تو یہ ایک مکروہ نظام، یعنی پولیس آرڈر 2002 کے تحت آپ انویسٹیگیشن چینج کروا بھی لیں تو آپ انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اب انسپیکٹر بھی نہیں، یعنی سب انسپیکٹر اور ASI کے اندر سے نکلتے ہی نہیں آپ۔ تو 3 جگہ تفتیش چینج کروا کے بھی میری 2 کروڑ میں سے رتی برابر ریکوری نہیں ہوئی، وہ 10-12 لاکھ کا سکریپ جو وہ خود واپس کر گیا وہی تھا۔ اب یہاں پر یہ معاملہ ختم ہوا، اس کے بعد جب یہ پہلے انہوں نے بدماشوں کے ذریعے قبضہ کیا، جب میں نے قبضہ واپس لیا تو انہوں نے ایک اور مجھ پر سول خفیہ کیس، سول لیٹیگیشن کر دی قبضہ لینے کے لیے، اس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ مطلب جتنی لیٹیگیشن ہے، یعنی ہماری عدلیہ کے نظام کا مکروہ چہرہ یہ ہے کہ لیٹیگیشن، سول لیٹیگیشن مجھ پر ہوتی ہے، میرا ایڈریس ہی نہیں دیا جاتا، میرا فون نمبر نہیں دیا جاتا، جج سن رہا ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، سول جج کی سب سے بڑا جو مہنگا پروڈکٹ ہے وہ ایکس پارٹی ڈگری ہے، یعنی آپ ایک پارٹی کو سن کے ڈیٹس دے دے کے 6 مہینے میں ان کو ڈگری دے دیں، لاکھوں میں بیچ دیں، یعنی دوسری پارٹی کو نہ آپ اطلاع دیتے ہیں، نہ اس کو فون کرواتے ہیں، نہ ہی اس کا صحیح ایڈریس ہے۔ جب بھی کوئی سیول دعویٰ یا کرمینل دعویٰ ہوتا ہے اس میں پہلے پیج پر یہ ایک حلفیہ بیان دیا ہوتا ہے کہ جو میں معلومات دے رہا ہوں میرے نالج اور میرے علم کے مطابق یہ ہر حرف درست ہے اور میں حلفیہ بیان کرتا ہوں یہ معلومات۔ ان کے میرے ساتھ 12 مقدمات چل رہے ہیں کریمنل، ان کے میرے ساتھ 6 سول لیٹیگیشن چل رہی ہیں، وہ ہر لیٹیگیشن میں میرا غلط ایڈریس دینے تک مجھ تک رسائی نہ ہو۔ 2009 میں پولیس بیلف لے جا کے انہوں نے پھر دوبارہ قبضے کی اٹیمپٹ کر دی، یعنی اب وہ کورٹ کے ذریعے آئے، پہلے بدماشوں کے ذریعے آئے۔ میرا بیٹا بیمار تھا، میں منصورہ ہاسپٹل میں، اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، میں اور میری وائف ادھر تھے، جب مجھے فون آیا کہ جی پولیس آئی اور ساتھ وہ آئے ہیں 14-15 لوگ، میں نے فون کیا حفیظ بھائی کو جو کہ اپنا جو میرے سارے معاملہ دیکھ رہے تھے، انہیں میں نے کہا اس طرح وہ بیلف لے کے آئے پولیس کا، انہوں نے کہا آپ پہنچے میں بھیجتا ہوں۔ کیسر بھائی، کیسر محمود جو ایسوسیٹ تھے، جو انہوں نے سارے سول معاملات میرے دیکھے، بہت آنیسٹ اور شریف آدمی، وکلا میں بہت ہی سادہ اور شریف آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، میں ان کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک انہوں نے میرا بھائیوں کی طرح ساتھ دیا۔ وہ اور لبیب باجوہ بھی ایسوسیٹ تھے اور وہ آج کل سول جج ہیں، یہ دونوں، میں منصورہ ہاسپٹل سے پہنچا، یہ موٹر وے پر چڑھے ہیں مزنگ روڈ سے، لٹن روڈ سے، مزنگ روڈ سے، اور یہ میرے بالکل برابر، ادھر سے میری گاڑی پہنچی، ادھر سے یہ لوگ پہنچ گئے فائل لے کے۔ انہوں نے پولیس کو دکھایا، اچھا انہوں نے گیم کیا کی تھی، انہوں نے گیم یہ کی تھی کہ ہماری وہ جو مین لیٹیگیشن چل رہی تھی اسپیسیفک پرفارمنس، اس میں انہوں نے ڈیٹ یعنی 19 تاریخ دے دی جج نے، ہمارے وکلا واپس آ گئے، انہوں نے 19 کو 16 کروا کے انہوں نے ہمارا کیس اڑوا دیا 16 تاریخ کو، تو ڈیٹ ہی نہیں تھی ہمارے تو وکلا کو، اور مجھے پتا تھا 19، جب ہم 19 کو گئے ہمارا کیس اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے سول جج کو صرف اس بات کے پیسے دیے کہ تم ایک مرتبہ ان کا سٹے خارج کر دو، ہم قبضہ کر لیں گے، دوبارہ پھر بحال کر دینا۔
تو ہمیں جب ہم نے بحالی کی، حفیظ بھائی کو اس بات کی سینس تھی، وہ کیونکہ بہت سینئر اور بہت مدبر، انہوں نے فوراً کہا 19 تاریخ کو کہ نہیں اس میں کوئی رولا ہے، انہوں نے یہ جو ڈیٹ پیچھے کروا کے اڑوایا ہمارا کیس۔ وہ سول جج کے پاس پہنچے خود، حالانکہ وہ سول کے ہائی کورٹ میں پیش ہوتے تھے، سول میں نہیں پیش ہوتے تھے۔ انہوں نے سول جج کو کہا کہ اس میں یہ گیم کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ قبضہ لینے کے لیے کوئی یہ شرارت کریں گے، آپ نے یہ اڑا دیا ہمارا سٹے۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے نہ صرف سٹے بحال کروایا بلکہ انہوں نے ایک فقرہ لکھوا لیا اندر کہ کوئی بھی لیگل اور انلیگل طریقے سے ڈسپوزیس نہ کرے۔ انہوں نے جب دکھایا تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اب قبضہ نہیں کر سکتے، پولیس کی موجودگی میں 12-14 لوگ مجھ پر پل پڑے، یعنی انہوں نے مجھے زدوکوب کرنا شروع کر دیا۔ لبیب باجوہ اور جو کیسر بھائی ہیں، ظاہر ہے وہ دو میرے ساتھ تھے، اور میرے گارڈز کو میرے جانے سے پہلے وہ تھانے بھیج چکے تھے اریسٹ کر کے، جو ادھر گارڈ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جناب مارکوٹائی شروع ہوئی تو لبیب بھائی کیسر بھائی چھڑوائیں، اور وہ چھڑوانے میں انہیں بھی لگی۔ انہوں نے مجھے جب چھڑوایا تو میرا ہاتھ پڑا، میں آفس بلاک کا دروازہ کھول کے اندر گھسا اور میں نے لاک کر لیا اندر سے۔ اندر مجھے پتا تھا کہ میری کلاشنکوف اندر پڑی ہوئی ہے میرے آفس میں نا، وہاں سے میں نے کلاشنکوف اٹھائی۔ جب لوگوں نے مجھے شیشے سے باہر کلاشنکوف کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے میں کوئی پچھلی دیوار سے کوئی اگلی دیوار سے وہ نکل گئے سارے۔ جب میں باہر نکلا ہوں تو پولیس بھی باہر تھی فیکٹری سے، تو کیسر بھائی نے مجھے روکا کہ نہیں آپ اسلحہ لے کے باہر نہیں آئیں، یہ مسئلہ بگڑ جائے گا۔ تو وہ کیسر محمود بھائی نے اور لبیب باجوہ نے میری خاطر اس وقت میرے ساتھ مار بھی کھائی، تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس وقت جب بیلف لے کے آئے تھے انہوں نے وہ قبضہ بچوایا گولی کی رفتار سے پہنچ کے، اور میرے ساتھ انہوں نے آ کے وہاں مار بھی کھائی۔ اب یہ معاملہ ختم ہو گئے۔ اب آگے ایک اور چیپٹر تھا میرے لیے، وہ تھا ریکوری، یعنی 2007 کی ریکوری 2008 میں نہ ہوئی، 2009 میں جا کے میں نے ریکوری کے لیے، وہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، میں وہ آج یہ چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سول لیٹیگیشن جس میں وہ بیلف لے کے آئے تھے اور باقی سول لیٹیگیشن 6 سال تک چلتی رہیں، یعنی ایسے افراد کی لیٹیگیشن 6 سال تک چلتی رہیں جن افراد کے پاس ملکیت کا 1 انچ بھی نہیں تھا۔ یعنی میں ہر کورٹ میں یہ ہمارے وکلا ہم پیٹتے رہے کہ یہ تو مالک ہی نہیں ہے اور یہ کس طرح کی لیٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے قانون کا فرسودہ چہرہ دیکھ لیں کہ جو مالک نہ بھی ہو 1 انچ کا، وہ بھی آپ کو 10 سال کورٹ میں گھسیٹ سکتا ہے۔ اور میں اب اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اب اس دوران کیونکہ ان کے پاس کخ نہیں تھا، اب 2 کلیمی ہیں، ایک میں کلیمی ہوں زمین کا، ایک اکبر کلیمی۔ میری وہاں زمین میں ساری بیچ بھی دیتا ہوں اور میں اس کے قبضے بھی دے دیتا ہوں، تو ظاہر ہے اس زمین کا مالک تو اکبر رہ گیا۔ اب جو ملک تھا، جو دوسرا کلیمی تھا، وہ ملک منظور، اس کے میں قریب ہوا، میں نے ملک منظور کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی میں تو لٹ پٹ گیا ہوں، اس کے سامنے سارا لٹ پٹ گیا تھا، لیکن وہ حق بجانب تھا۔ اس نے کہا پیسے تو آپ نے انہیں دیے ہیں، مجھے تو آپ نے پیسے نہیں دیے۔ 2 سال 1.5 سال کے ڈائیلاگ اور ان کے لوگ ڈال کے ان کے ساتھ کر کے کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ میں نے ان کو جب اس وقت جا کے 2016 17 18 میں جا کے وہ زمین ہو چکی تھی 3 کروڑ سے بھی زائد کی، تو اب ملک منظور نے بھی جو عذرا بھٹی نے کلیم کیا تھا 2007 میں کہ آدھی دے دو، آدھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں، ملک منظور کیونکہ حق بجانب تھا، اس نے کہا جی مجھے آپ پیسے نہ دو، مجھے آدھی واپس کر دو۔ تو 2018-19 میں جا کے میں نے وہ جو 2007 سے شروع ہوئے تھے معاملات، 40 لاکھ روپیہ میں لگا چکا تھا مقدمات پر، اور وکلا اور تھانے کچہریوں میں 2 کروڑ کی میں اپنا گوا چکا تھا، ایسٹس مشینری اور میٹیریل اور فیکٹری کی بلڈنگ ڈیمولش کروا چکا تھا۔ 2018-19 میں جا کے میں نے وہی آدھی زمین ملک منظور کو دے کے، باقی ملک منظور نے آدھی میرے نام لگوائی، اور اس پر جا کے کورٹ سے ہم نے وڈرا کیا سارا کچھ، اور ان کے کیسز وڈرا ہوئے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے 10 سال میں 11 سال میں کورٹ سے کوئی انصاف نہیں ملا، نہ مجھے تھانے میں انصاف ملا، تمام تر وسائل ہونے کے باوجود۔ تو یہ ہے وہ مکروہ چہرہ، یہ وہ حقائق تھے جن پر میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ آگے اس طرح کے حقائق جو مسائل بھگتیں اور اس سرزمین پر پروان چڑھیں جس سرزمین پر نہ تو تھانہ آپ کی مدد اور آپ کے ساتھ انصاف کرنے کو تیار ہے، نہ ہی کوئی کورٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے انصاف دینے کے لیے۔ تو بہت ہی بدقسمتی کے ساتھ اب
یہ معاملات چل رہے تھے. مین وائل میں آپ کو بتاؤں کہ مبشر الماس نے مجھے میڈیا میں انٹروڈیوس کر دیا ہوا تھا، اور رائل میں انٹروڈیوس ہونے کے بعد میں نے ایک پروگرام سٹارٹ کر دیا تھا، اور اس پروگرام سٹارٹ کرنے کے بعد میں میڈیا میں تھا، مختلف چینلز پر میں رہا. لیکن فیصلہ کب کیا ملک چھوڑنے کا؟ ایک تو یہ ساری فرسٹریشن تھی ماضی کی. یہ فرسٹریشن جو ہے وہ یعنی مجھے 12 سال بعد بھی جا کے وہی فیصلہ کرنا پڑا جو 2007 میں کر سکتا تھا میں، اور حق پر کھڑا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یعنی نہ کورٹ میں فائدہ ہوا، نہ تھانوں میں فائدہ ہوا، نہ کہیں اور. دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سانحہ ساہیوال ہو گیا. اب جب سانحہ ساہیوال ہوتا ہے جس کی سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کے لائیو ویڈیوز بنا رہے ہیں موبائل سے، وٹنسز ہیں، اور سی ٹی ڈی والے ایک فیملی کو مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، بچوں کو اٹھا کے وہ ہاسپٹل لے کے جائیں، بچوں کے کپڑوں پر خون. تو میں نے اس کے بھائی کو جو مقتول تھا، مقتول فیملی کے بھائی کو میں نے جب لائن پر لیا، لائیو پروگرام میں 7 نیوز پر پروگرام کر رہا تھا، اس نے کہا جی پیسے لے کے بھائی نے، اس نے کہا جی میرے ساتھ انصاف ہو گیا، میں خوش ہوں قانون سے، یعنی معاف کر دیا سی ٹی ڈی والوں کو. بھائی نے پیسے لے کے، دیت لے کے اور معاف کر دیا سب کو. اور میں نے جب اس سے پوچھا، میں نے کہا اگر تیرے بچے اس طرح یتیم ہوتے اور تیرا بھائی ہوتا تیری جگہ پر، تو چلا گیا ہوتا اس طرح کے قتل گاہ سے کے ذریعے، تو تیرا دل کیا کہتا؟ وہ کاٹ گیا، وہ لائن کاٹ گیا. وہ یہ میرا پروگرام پڑا ہوا آرکائیو میں، اگر آپ دیکھنا چاہیں. اس دن رات میں نے اپنے گھر آ کے کہا، میں نے کہا جس ملک میں 100 سے زائد وٹنس کی ویڈیو ہوں اور عدالت یہ کہے کہ جی شواہد نہ ملنے کی وجہ سے ملزمان کو بری کیا جاتا ہے اور کمپرومائز پر بری کیا جاتا ہے، میں اپنی آئندہ نسل کو ان بھیڑیوں اور جنگل کے قانون میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے اپنی وائف کو کہا کہ وائنڈ اپ کرو، ہم نے اس ملک سے نکلنا ہے، جدھر بھی نکلنا. ترکی کا میں نے انتخاب کیوں کیا وہ میں ویڈیو ڈال چکا ہوں کہ مسلم ملک میں آنا چاہتا تھا، حلال فوڈ چاہیے تھا، بچوں کا فیملی سٹرکچر چاہیے تھا، سب کچھ چاہیے تھا. تو یہ وہ بنیادی ریزن بنی سانحہ ساہیوال. ہم نے اس رات فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا، اور ہم نے اس ملک سے جانا ہے جس میں 100 سے زائد وٹنس ویڈیو بنا رہے ہیں اور ان کو مقتول کی فیملی کو انصاف نہ ملے. اس میں کسی کو انصاف نہیں مل سکتا. آج 12 سال بعد بھی میرے اس واقعے فیکٹری کے واقعے کے بعد بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہاں جنگل کا قانون ہے. جس کو چاہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیں، جس کو چاہیں پورے پاکستان میں درجنوں پرچے کر دیں. کوئی قانون، کوئی جنگل کا قانون بھی نہیں. جنگل کے قانون میں بھی جانور کا اگر پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دوسرا شکار نہیں کرتا، لیکن پاکستان کا قانون، انصاف اور ادارے جنگل کے قانون سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. بہت شکریہ.